इस सूरह में अल्लाह ताला कुछ पैगम्बरों का जिक्र शुरू कर रहा है। आयत नंबर 51 से वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कौम से, बाप से मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बुतों को तोड़ दिया, लेकिन कौम ने जहालत में आकर उन्हें आग में झोंक दिया। अल्लाह ने पहली मर्तबा कायनात में अपने एक हुक्म को जो उसने अज़ल में दिया था कि आग तू तेरा काम जलाना है, अब उसके लिए दूसरा हुक्म नाफिज फरमाया। कुलना, हमने कहा, या नारू कूनी व बर्दन अला इब्राहीम, कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग हमारे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। एक ही बार हुआ तारीख में, फिर इसके बाद में अल्लाह का हुक्म फिर से वही जारी हो, सारी आग जलाती है। जो शायद हो जाए फिर कभी, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद में आयत नंबर 76 है, वो नूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल, अल्लाह नबियों की मिसाल दे रहा है हमारे नादान भाइयों को, हमारी नादान बहनों को। कुरान से ताल्लुक़ टूट चुका है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। नबियों ने अपनी मुसीबत में, अपनी हाजतों ज़रूरतों के लिए अल्लाह को पुकारा, अल्लाह जवाब दे रहा, फस्तजबना लहू, हमने उसकी बात का, पुकार का जवाब दिया है, और हम किसी और को पुकारे। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम वो भी अपने रब को पुकार रहे। अल्लाह फरमा रहा फस्तजबना लहू, हमने उसको भी जवाब दिया है। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम निकल कर चले गए, मछली के पेट में पहुंच गए, और जाकर अल्लाह से पहली तौबा किया कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरी ज़ात तो पाक है, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे, अल्लाह ने माफ़ कर लिया। फस्तजबना लहू, हमने उसकी भी बात को तौबा कबूल फरमाया। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े फूस हो चुके हैं, 80-90 साल की उम्र है, बीवी 80 साल की है, बांझ है, शादीशुदा, दोनों मियाँ बीवी इज़्वारी ताल्लुक़ात के लिए परफेक्ट है, औलाद नहीं हो रही। हज़रत मरियम की इबादत को देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल की। फस्तजबना लहू, चलिए ये भी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला इन नबियों के वाक़यात बयान फरमा है और रसूल अल्लाह को मकाम बता रहा है। सूरतुल अंबिया, जी ये आयत हर 12 रबीउल अव्वल को बड़े बड़े बैनर्स पर, खुतबों में, तकरीरों में, हर जलसे में ये आयत दोहराई जाती है। आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत ये है। सूरह का नाम बहुत सारों को शायद पता नहीं है, अल्लाह रहम करे, बाहर तंज नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। एक ज़माना था, हाँ मुझे भी नहीं मालूम था, आयत पढ़ते थे, आयत याद भी हो गई थी, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते खुद, लेकिन जहालत में थे, दुनियादारी में थे, तो ये पता नहीं था कि इस सूरह में कुरान से ताल्लुक़ ही नहीं था ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मरने से पहले वो तौफीक दी कि कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लिया। कह दीजिए दुनिया वालों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम वाहिद, मुझे एक ही वही के ज़रिए बुनियादी तालीम दी गई है, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, हमारा काम पैगाम पहुँचाना है। अब वो मानते नहीं मानते उनकी मर्जी, पैगाम पहुँचा दीजिए, फिर साफ साफ कह दीजिए क़ाला रब्बिहुकुम बिलहक़, अल्लाह हक़ के साथ फैसला कर दे, और रब्बुनर रहमानुल मुस्तानु अला मा तसिफून, और दुनिया वाले जो भी बातें बताते हैं उन पर तो हम अपने रहमान की मदद चाहेंगे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों एक अजीब व गरीब वाक़या हो गया। एक आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरे बाजार बहुत बुरा भला कहा। अबू लहब की लौंडी बाजार से आ रही थी, उसने ये मंजर देख लिया, घर गई, बड़ी तुनक मिजाजी से अबू लहब से कहा, अरे बड़े अजीब चाचा हो तुम, आज तुम्हारे भतीजे के साथ भरे बाजार में ऐसा और ऐसा हुआ और तुम कुछ नहीं करे। उसमें जलती पर तेल छिड़कने के लिए एक जुमला और ऐड कर दिया, अगर ये बात अबू जहल के, उमर बिन हिशाम के भतीजे के साथ होती वो कभी माफ़ नहीं करता। कबीले वारियत का जोश अबू लहब में आ गया। इत्तेफाक की बात है, वो दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले हैं और वही शख्स जिसने कल बदतमीज़ी की थी सामने से आ रहा है। फिर देखकर उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजाक उड़ाना, बदतमीज़ी करना शुरू किया।
چونکہ ابو لہب کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پڑوسی ہے، بالکل بعد ایک دیوار کا فرق ہے. آواز سن کر باہر آیا اور اس شخص کو اتنا ڈانٹا کہ وہ بھاگ کر جا کر مکے کے سردار جو مجلس جمع بیٹھے تھے ان سے کہا کہ ابو لہب بھی صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا. سردار جمع ہو گئے. انہوں نے پوچھا کیا تم نے بھی اپنے بھتیجے کا دین اختیار کیا؟ تو کہا کہ نہیں، لیکن میں بھتیجے کا ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں. لوگوں نے بڑی تعریف کی. دیکھیے باوجود دشمنی کے عربوں کا ٹریڈیشن کیا تھا، انہوں نے تائید کی. واقعی اپنے خاندان کے فرد کی مدد کرنی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ابلیس ہے جو پہلے دن سے آج تک زندہ ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے والا، اور زمین پہ ہر دور میں ابلیس ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ہمارے اطراف میں بھی ایسے بہت سی ابلیس بہت سارے ہیں. اس زمانے کا ابو جہل، عمر بن ہشام، اور اس کو کھلبلی مچی ہے کہ ایک محمد کا مخالفت کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنا خاندان کا جو سربراہ قبیلہ بن چکا ہے، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا تو بڑی مشکل ہوئی. ایک دن مل کر تڑی دی کہ بھائی جا کر اپنے بھتیجے سے پوچھو تمہارے باپ اور ان کے دادا کہاں جائیں گے، جنت میں یا دوزخ میں؟ آ گیا اکھڑ مزاج بگڑ، بھتیجے مجھے بتاؤ میرے باپ تمہارے دادا عبد المطلب کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ان کی قوم جائے گی. خوش ہو گیا، اکڑتا ہوا چلا گیا. میرے بھتیجے نے کہا دیکھیے آج آپ کسی غیر مسلم سے پوچھ لیے کہ بھائی تم کہاں جاؤ گے، ہم کہاں جائیں. ہندو سے پوچھے وہ کہے گا ہم تو جائیں گے بھیا سورگ میں، اور تم جاؤ گے مسلمان نرک میں. عیسائیوں سے پوچھے وہ کہیں گے وی ول گو ٹو پیراڈائز اینڈ یو ول گو ٹو ہیل. کسی عقیدے والے سے پوچھئے وہ اپنے آپ کو جنتی، ہم کو دوزخی، دوسروں کو دوزخی بتائے. خود ہم کیا بتا دیں؟ سیدھی سی بات ہے نا، ہم کیا بتا دیں؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا. یہی کہتے ہیں نا. تو خوش گیا جا کر بتایا کہ بھائی میرے بھتیجے نے تو ایسا کہا ہے. تو ابو جہل نے اس کو سمجھا ارے بیوقوف، کچھ سمجھ میں آیا؟ محمد جو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق تو شرک کرنے والے، بتوں کے پوجنے والے تو جہنم میں جائیں گے اور پوری قوم جہنم میں جائے گی. تم نے کیسا سمجھ لیا جنت میں جا کر پھر پوچھ کے آؤ. پوچھ لیا. بھتیجا آ گیا. بھتیجے مجھے 2 لفظوں میں بتاؤ، 2 لفظ ہیں، ایک بتاؤ میرے باپ تمہارے دادا کہاں جائیں گے، جنت یا دوزخ؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑا جان. اب جو بھن آیا ہے، غصے میں آیا ہے، میرے باپ کو جہنمی کہتا ہے. اوہ، اب اس کے بعد میں جو مخالفت شروع کی ہے، کام کاج کچھ تھا نہیں، عمر رسیدہ ہے، چہرہ ایک دم بھبو کا، سرخ گورا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے کنگریاں لے کر نکلتا ہے. کسی سے بات کرنے ٹھہرے دور سے کنگریاں مار کر کہتا کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت سنو. لوگ نئے آنے والے حیران کہ بھئی ایسا کعبۃ اللہ کا متولی، خاندان کا فرد، بزرگ، اور اپنے بھتیجے کی مخالفت کرتے ہیں. لوگوں کے عام ذہنی خیال یہ تھا کہ ان صاحب میں کوئی کمی کمزوری ہے، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. سنتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اتار دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، نامراد ہو گیا. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ سورہ لہب میں نے 10ویں سال کے تقریباً اختتام پر لیا ہے. یہ 10ویں سال کا آخری سورہ ہے میرا، اور ابھی تک میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ پیش کروں تو 74 سورہ انشاءاللہ ہو جائے. اس لیے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے گزر گیا ہے، اور اس کی اور ایک وجہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ اتارا. اب یہ سورہ اترنا تھا کہ عربوں کی زبان پر قرآن مجید چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر ایسے چڑھ گیا کہ گلی گلی یہ جملہ ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام نامراد. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا تھا، مال وغیرہ کوئی کام نہیں ہے. کہاں جائے گا؟ سیصلی نارا ذات لہب، جہنم میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، وہ بھی اس کے ساتھ بیوی ڈالی جائے گی، حمالۃ الحطب، لگائی بجھائی کرنے والی. اب جو کوئی بچہ
ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو دیکھتا ہے دور سے گلی میں سے نکڑ سے پکارتا ہے ہم لاتا بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت بھاگ کے پھر رہی ہے بچوں کو مارنے کے لیے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، ہمیشہ ہیروں کا ہار پہن کر گھومتی، بڑی مالدار خاتون تھی، ہیروں کا ہار پہن کر گھومتی تھی۔ اب یہ سننے کے بعد میں ہاتھوں میں پتھر لے کر اپنے شاعری بھی کرتی تھی، کچھ اشعار کہتے ہوئے آئی، پوچھ رہی لوگوں سے محمد کیا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتی تھی۔ تو لوگ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کو مذمم کہتی ہے، تو کہتے ہیں وہ مذمم کو برا کہتی ہے، میں تو محمد ہوں۔ دیکھیں بات کو کتنے سلیقے کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ طریقہ ہوتا ہے نبوت کا۔ لوگوں نے بتایا کعبے کے بعد بیٹھے ہوئے اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ، سیدھا پہنچ گئے وہاں پر۔ حضرت صدیق کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر ہو، مجھے نہیں دیکھی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ حائل کر دیا۔ اب وہ آ کر پوچھ رہے کہاں ہیں تمہارے دوست؟ میں نے سنا انہوں نے میرے بارے میں ایسا ویسا کہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ظاہر ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی میں دیکھوں گی تو پتھروں سے ماروں گی، میں نکل کر چلی گئی۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد میں سفر شروع کیا۔ بہرحال اس کی موت بھی بڑی خطرناک ہوئی۔ لکڑیاں جنگل میں جا کر چن کے لاتی تھی، ایک بار پیر پھسلا، وہ گٹھا جو تھا گلے میں گیا، مونچھ کی رسی کے بٹی ہوئی رسی کے سبب موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، مکے کا مالدار طائف کا بہترین سفر کر رہا ہے، سواری کے لیے نہ اونٹ ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ خچر ہے، نہ گدھا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، دوسری روایت یہ ہے کہ تنہا سفر۔ اور یہ کہ اس ارادے سے بھی گئے کہ طائف کے لوگوں نے قریش کی ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور عربوں کا طریقہ تھا کہ جس قبیلے سے عورت لاتے ان کے اس قوم کے لوگوں کی بڑی تکریم اور عزت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 3 بھائی حکومت کر رہے تھے، عبد یالیل اور دوسرا مسعود اور ایک بھائی ہے، یہ 3 آدمی وہاں پر حکومت کر رہے تھے۔ جی حبیب 3 آدمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیکھا، ان سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ ذرا ان 3 نوجوانوں نے، 3 سرداروں نے جو انتہائی گھٹیا آدمی تھے، خاتم النبیین کی شان میں کیا گستاخی کر رہے ہیں دیکھیے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو نبی بنانے کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو بڑی اونچی چیز ہو، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، ڈر ہوتا مجھے، اور نبی نہیں ہو تو تم جھوٹے ہو، میں جھوٹوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ نے اگر تم کو نبی بنایا تو میں کعبے کے پردوں کو پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ اب سرداروں کا یہ حال سنا، سرداروں میں تبلیغ اس لیے ہوتی تھی کہ وہ مان لیں گے تو پوری قوم مان لے گی۔ یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے صرف ایک خواہش کی کہ وہ ایک کام کرو، خدا کے واسطے بات کو یہی محدود رکھو، اس بارے میں بات کو پھیل۔ لیکن ان شیطانوں نے بستی کے اوباشوں بدماشوں بچوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے۔ اب بستی کے اندر سے بستی کے باہر جا رہے ہیں، 2 رویہ قطاروں کے اندر آدمی کھڑے ہیں، ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور پتھر ہیں، آپ کو کھینچ 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 مار رہے ہیں۔ اتنا مارا کہ خون نکل کر جوتوں کی ایڑیوں میں پھنس گیا، شدید زخمی ہوئے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر غزوہ احد سے بڑھ کر کوئی سنگین مشکل دن گزرا؟ فرما کہ ہاں عائشہ، اس دن طائف والوں نے مار مار کر مجھے خونہ خون کر دیا تھا، اور جب بستی کے باہر نکلا تو وہ لوگ تب کہیں بھیجے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہا، جس طرف میرا منہ تھا، رخ تھا، میں چل پڑا۔ ایک جگہ ٹھہر کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ خاتم النبیین کی دعا، دعائے طائف کے نام سے ہے، ترجمہ سماعت فرمائی اس بارے میں۔ پروردگار، تیرے حضور میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے سختی سے درستی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے کہ تو نے اس کو مجھ پر قابو پانے کا
یارہ دے رکھا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہوں۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاتم النبیین کی دعا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ معمولی سے تھرڈ کلاس انسان خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ کچھ نہیں کر اپنے نبی کو بچانے کے لیے کچھ خون بہا رہا، وہ مقدس خون سے زمین سیراب ہو رہی، بلکہ یہ امتحان ختم نہیں ہوا۔ اچانک ایک کڑاکے کی آواز ہوئی، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا تھا، جبرائیل آئے، ساتھ میں ایک فرشتہ ہے، سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور یہ پہاڑوں کے فرشتے کو، ملک الجبل کو بھیجا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا فرشتوں کو، پہاڑوں کا فرشتہ، اللہ نے، اے محمد، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں اس بستی والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھوں۔ بتائیے، امتحان نہیں ہے؟ میں نے سورۃ الانبیاء اس سے پہلے لیا ہے طائف کے سفر سے، وجہ کیا تھی؟ آپ کوئی عام نبی نہیں ہیں، قوم کے لیے نہیں ہیں، اور آپ منہ سے ایک لفظ کہہ دیں گے تو ہم پوری بستی کو ملیامٹ کر دیں گے، لیکن آپ کو ٹائٹل، مقام، مرتبہ کیا دیا گیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے وہ لوگ اٹھیں جو دین اسلام کی خدمت۔ اور یہیں سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار نکلی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں فرشتے واپس ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے، ایک باغ تھا، دیوار تھی، سائے میں بیٹھ گئے۔ اصل اس باغ والوں کے گھر میں وہ قریش خاتون آئی تھی، ان سرداروں نے اپنے غلام جو عیسائی تھا اس سے کہا کچھ تواضع کر، وہ بھاگا گیا، عیسائی آدمی تھا، خرید کے لائے تھے غلام، انگوروں کا باغ تھا، ایک خوشہ توڑا، تشت میں رکھا، دھویا، لا کر رسول اعظم کے سامنے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور اٹھایا اور کھایا، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عیسائی حیران رہ گیا، میرے قریشی بھائی، یہ کلمات آپ نے کہاں سے سیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے پوچھا، بھائی تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بابل کا رہنے والا ہوں، بیبیلونیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فرمایا، اچھا بھائی یونس بن متا کے دیش کے رہنے والے ہو، یونس بن متی کے دیش کے رہنے والے ہو، ان کے ملک کے رہنے والے ہو۔ وہ حیران ہو گیا، آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور اتنا سننا تھا، وہ عیسائی جس کا نام روایات میں، تاریخ میں عداس بتایا جاتا ہے، اتنا اپنے آپ بے قابو ہو گیا، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پیشانی کو، آپ کے قدموں کو چوم رہا ہے، اور اس کے سردار دور فاصلے پر بیٹھے ہیں اپنے باغ میں اور دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، بھائی تمہارا غلام بھی اس آدمی کی باتوں میں آ گیا، اس پر بھی ان آدمی کا نعوذ باللہ من ذالک جادو چل گیا۔ اب یہاں سے وہ غلام جب آ گیا کھلا کر، لوگوں، ان سرداروں نے کہا، تو عداس تمہارا تو بڑا بہترین دین تھا، نہ تم اپنے دین پر قائم رہے، نہ ہمارے طریقے کو اختیار کیا، تم نے اس شخص کو اتنا احترام دیا ہے۔ تو حضرت عداس نے کہا کہ میرے سردار، میرے مالک، اس وقت پوری سرزمین پر ان سے بہتر انسان دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب روایات یہ ہے کہ وہ اسلام لائے نہیں لائے، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، مکے سے چند کلومیٹر دور نخلا کے مقام پر ٹھہر گئے، لیکن آپ کو احساس تھا کہ اب میں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ویزا ختم، ویزا پرمیشن۔ گلف والوں کو تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور جو فارن کنٹریز میں بیٹھے ہیں بغیر ویزے کے داخلہ نہیں ہوتا، پرمیشن چاہیے آپ۔
परमिशन किसका नहीं है? अपने कबीले के सरदार का। ना परमिशन है ना प्रोटेक्शन है, किफालत नहीं है, जिम्मेदारी कोई नहीं है उन पर। पक्का दुश्मन हो चुका है और पूरी कौम दुश्मन है, सिवाय के चंद लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई अपने ताकत और जोर बलबूता नहीं है कि आपको अंदर से ला सके। चंद दिन आपको नखला के मकाम पर ठहरना पड़ा। आप पैगाम भेज रहे हैं बड़े बड़े सरदारों के नाम के, भाई मुझे प्रोटेक्शन दो, स्पॉन्सरशिप दो, किफ़ालत करो ताकि मक्के में आकर मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाऊं। हर कोई पीछे हट रहा है, डर रहा है। छोटे छोटे सरदार कह रहे कि नहीं भाई, हम मुकाबला उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, उतबा, रबिया, शैबा वगैरह से हम नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े सरदार। नबी सासम के बाद ने पैगाम सबके बाद भेजा। आखिर में एक सरदार उठा, मुतइम बिन अदी, उसने कहा कि मैं पनाह दूंगा। जवान जवान बेटे थे, उनके साथ हथियार लगाकर आया मक्के के बाहर, नबी सासम को साथ लिया, मक्के में दाखिल हुआ। सारे लोग हैरानी से देख रहे हैं। काबतुल्लाह के पास पहुंच कर उसने रसूल अल्लाह से कहा कि आप अपने रब की इबादत कीजिए। दीगर सरदारों ने पूछा, तुमने भी पैरवी अख्तियार कर ली? तो कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ पनाह दी। अब उस सरदार के मकाम मर्तबे का अंदाज़ा लगाइए कि तमाम दीगर सरदारों ने यह कहते हुए खामोशी इख्तियार की, तुम्हारी पनाह का लिहाज रखा जाएगा। और एक काफिर की पनाह ले, मुशरिक की पनाह लेकर मुतइम बिन अदी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मक्के में कदम रखा और अल्लाह के दीन को बंदों तक पहुंचाना शुरू किया। 10वां साल मुकम्मल हुआ और इस बीच मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 74 सूरों 74 सूरों का मुख्तसर खुलासा और सीरत नबी के 10वें नबूवत के साल तक के वाक़यात पेश किए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।